الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بانیان محفل ذی احتشام بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज दी नूरानी महफल पाक बराए इसाले सवाब नहायत ही मोहतरम मोहतशम जनाबे चौधरी मंजूर अहमद साहब मरहूम मगफूर रहमतुल्लाह अलैह इनेकात पजीर जिस दे अंदर आहकर नूं हाज़री दा शरफ हासिल हो रहा है। उन्हां दे साहबजादगान जनाबे चौधरी मोहम्मद ज़हूर साहिब, चौधरी इम्तियाज़ अहमद साहिब, चौधरी इफ्तिखार अहमद साहिब, इश्तियाक अहमद साहिब, मोहसन जावेद साहिब, ज़हीर अब्बास साहिब, और वाजिब तज़ीम जितने भी अहले दे या करीब दे पिंडा तो आने वाले जितने भी हजरात इत्थे तशरीफ ले आए हो, सारे ही काबिले सद एहतराम हो। अल्लाह सब दा आना अपनी बारगाह कुदस विच कबूल फरमाए और अज दी इस महफिल पाक नूं अपनी बारगाह आलिया विच कबूल फरमा के भाई इम्तियाज़ अहमद साहिब दे वालिद गिरामी इन्हां दी वालिदा मरहूमा मगफूरा रहमतुल्लाह अलैहा दुआं नूं जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए और इन्हां भाइयां नूं सब्र जमील अता फरमाए और इन्हां दे इल्मो अमल अंदर, उम्र अंदर, रिज़्क अंदर, कारोबार अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए। भाई मोहम्मद जावेद साहिब, असी प्यार नाल जावेद कमांडो कहने, तुसी भी यही कहंदे हो, मेरे बड़े भाई ने और उन्हां दा हुक्म बार बार भाई इम्तियाज़ साहिब इन्हां दा हुक्म बार बार, और मैं एक तकरीर छड्ड के ते मैं टाइम लिखिया क्योंकि मेरी मजबूरी है जदों भाई जावेद दा फोन आ जाए तो फिर मैं मजबूर हो जाना। उन्हें कहा जनाब तुसां आना ही आना है, तो ये उन्हां दी मुहब्बत है, उन्हां दा प्यार है। भाई इम्तियाज़ साहिब, भाई मंजूर साहिब, इन्हां भरावां दा प्यार है कि अज मैं इस जगह ते लब कुशाई वास्ते हाजिर होया। तुहाडा ज़ौक शौक मेरे पेशे नज़र है और मेरे दिल विचों आवाज़ उठ रही है कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो फूलों के खरीदार नजर आते हैं। अल्लाह ताला आप हजरात दे ज़ौक नूं सलामत रखे, मोहब्बत में इसी तरह जवान रखे। मैनू पता सर्दी है लेकिन बुकड़ा मुंह अगों है, ला दियो तो गोडे थले करो तो दो जानू हो के बाबू आदत और इबादत में फर्क करना सीखो। नंगे सिर फिरना साड़ी आदत, अमूमी तौर पर असी घर होइए तो नंगे सिर, बाहर फिरीए तो नंगे सिर, किसी तकरीब ते जाइए तो नंगे सिर, पर जदों महफिल पाक च आ जाइए या मस्जिद च आ जाइए, सिर उत्ते टोपी या चादर होवे या कपड़ा होवे तो वेखण वाले नूं पता लग जाता है ये आदत च नहीं, अल्लाह दी इबादत च बैठा है। इसे तरह ही हाथ खुले छड़ के चलना साड़ी आदत। असी घर चोइए तो हाथ खुले छड़ के बाजारें फिरिए, हाथ खुले छड़ के किसी शादी वलीमे ते जाइए तो हाथ खुले, लेकिन जदों मस्जिद जाके नमाज नियत लेने आना हाथ बन लेने तो वेखण वाला समझ जाता है ये आदत च नहीं, अल्लाह दी इबादत च खड़ा है। इसे तरह ही गोडे उतां खड़े करके बावां दा वड़ मारना है साड़ी आदत है, पर जदों महफिल पाक च आ जाइए तो दो जानू होके ये चौकड़ी मार के बइए तो वेखण वाला समझ जाता है ये आदत च नहीं बल्कि अल्लाह दी इबादत च बैठा है। इस वास्ते तुसी इबादत च आए हो, फराग दिली दा सबूत दियो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मुल जुलसा ला यशका जलीसोहम, ये जड़ियां महफिलां तुसी सजा के बैठते हो ये महफिलां बदबख्तां दियां नहीं होंदियां बल्कि खुशबख्तां दियां होंदियां। और अगर कोई बदबख्त ना महफिल विच आ जाए वो भी बदबख्त नहीं रहिंदा बल्कि खुशबख्त बन जाता है।
الحمدللہ سارے خوش بخت ہو. میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختانوں مزید بلند فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو. جڑے ماپیاں نال پیار کرنا لے اچھی آکو سارے سبحان اللہ. فرمایا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو. رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر صرف اسے مقام نے پہلے اپنی توحید دا ذکر فرمایا اور متصلاً والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا عبادت اللہ دی کرو تے کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ دے مقابلے اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اللہ دی عبادت کے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو اور دوسرا کام میں وے کہ والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ آپ فرماندے نے رب کائنات بار بار والدین دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کی وجہ ہے لاجک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماپیاں دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کر رہے ہیں. فرمایا پہلی وجہ ہے کہ رب دسنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں تو آتے تے میرے درمیان تو آتے ماپیاں دے تے میرے درمیان کوئی پردہ تے کوئی دیوار حائل نہیں. تو آتے والدین ہاتھ چک کے جڑی دعا میری بارگاہ کر دیں دیں وہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے. وہ دے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تے جے دعا قبول ہوندی ہے تے جے بد دعا کر دیں تو رائے گاں وہ بھی نہیں جاتی. اس واسطے فرمایا انہاں دا احترام کرو تاکہ یہ دعائیں کرن بد دعا نہ کرن. تیسری وجہ فرمایا رب کائنات اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر اس واسطے فرما رہا ہے کہ رب دسنا چاہتا ہے اوے میں تہاڈا آسماناں تے پالن والا رب ہاں تے تہاڈے والدین تانوں زمین تے پالن والے رب نے. تساں پھر گوڈیاں تے ہاتھ رکھ لے نے تساں سبحان اللہ کتوں آکھنا انج تے بندے دا ساہ نہیں نکلدا. سبحان اللہ تساں کتے آکھنی ہے. سامنے میرے لائٹاں لگیاں نے پچھلے بندے مینوں کٹ نظر آ رہے ہیں. تسی سبحان اللہ آکھنی ہے تے مینوں پتہ لگنا تسی موجود ہو. سبحان اللہ. اب پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سبحان اللہ آکھو تاکہ مینوں پتہ لگے محفل چائے بیٹھے ہو تسی. اللہ توڑے جذبے نو قبول کرے. ان جیڑا بندہ حضور دا نوکر بن کے آیا وہ بکرا جو ہاتھ کڑ کے دل چشک مصطفیٰ دی وہ ایک گرمی پیدا کر کے تے بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ. اجے بھی کئی بندے چودھری بن کے بیٹھے ہیں مولوی دے آکھن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی. وہ بے شک اٹھ کے چلے جو سانو دی کوئی ضرورت نہیں. جڑے حضور دے در دے نوکر ہو نا وہ بازو کھڑا کر کے آکھو سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ توڑے ذوق کو سلامت رکھے. توجہ کرو رب کائنات والدین دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے اس واسطے کر رہے ہیں کہ وہ آسماناں تے پالن والا رب ہے. والدین تانوں زمین تے پالن والے رب نے. پھر کنا احترام ہے ماپیاں دا. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے الحمد دی الف تو لے کے بناس دی سین تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نات. جڑی گل میں کرنے لگا توجہ نال سنے پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نات. یا محمد محمد میں کہتا رہا
نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا کہ نعت نبی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والضحیٰ پڑھ لیا، والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ سارا قرآن مصطفیٰ دی نعت، زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ لیکن توجہ کریا جے پورا قرآن الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک میرے مصطفیٰ دی نعت، پر رب کعبہ دی قسم ہے، رب اپنے محبوب نال اتنا پیار کردا ہے، پر رب کائنات نے قرآن مجید اندر جنہ ذکر والدین دی عظمت دا اپنے ذکر نال ملا کے کیتا ہے، انہاں اپنے محبوب دا ذکر بھی اپنے ذکر نال ملا کے نہیں کیتا۔ پورا قرآن پڑھ کے بیخ لو، جنہ عظمت والدین نو اپنے ذکر نال ملا کے اللہ نے کیتا ہے نا، اپنے محبوب دا ذکر بھی انہاں اپنے نال ملا کے نہیں کیتا۔ ویسے تے سارا قرآن ہی مصطفیٰ دی نعت، اتنا احترام۔ ان توجہ اگر تہاڈی میرے وال ہے، لفظ والدین، اے والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے، نہ تے کلی ماں نو والدین آکھیا جاندا ہے تے نہ کلے ابے نو والدین آکھیا جاندا ہے، والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے۔ تو جو ہے اسی گڈی نویں لئیے تے پیچھے لکھ دینے ہاں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ابا اگ کڑدا منہ وچوں۔ تانوں میری گل دی نہیں سمجھ آئی میں کی آکھیا؟ کیوں بھائی؟ اوہ ابا دعا نہیں کردا تے پھر تسی اے ہاتھ شال ہو جاندے نے، اے لکھوان لگیا تو والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ ہن توجہ کرے جے میرے والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے، اور لفظ ماں اس نو عربی لغت وچ آکھیا گیا، نال تعبیر کیتا گیا ماں، اور دا لغات وچ جڑا معنی پہلا بیان کیتا ہے مان جانا۔ دا پہلا معنی کی ہے؟ اچھی بولو کی ہے؟ مان جانا۔ اور دوسرا معنی ہے امام بنانے والی۔ نہیں یار انج سبحان اللہ آکھو گے تو نہ میرے کو تقریر ہونی ہے تو نہ تسی سننی ہے، انج نہیں۔ سبحان اللہ تو اچھی آکھنی ہے تو پھر کو ذوق بنے گا تو پھر میں تقریر کروں۔ دا پہلا معنی ہے مان جانا۔ یہ دی تشریح وچ علماء لکھ دینے کہ ماں جنی بھی اپنی اولاد نال ناراض ہوئے نا، اولاد دی نہ تکلیف ویکھ سکتی ہے تے نہ اولاد دی ضد ویکھ سکتی ہے، اولاد دی ضد اگے تے تکلیف اگے ماں من جاندی ہے۔ اے بڑے بڑے جملے نے جنہاں نو تساں ضائع کر دیتے۔ ماں ایک ایسا خدا دا دوسرا روپ ہے کہ لفظ ماں جدوں زبان تے آ جائے تے سینے چ ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ ایدہ عربی لغت وچ معنی ہے ایدہ پہلا معنی میں دسیا مان جانا۔ ایدی تشریح علماء لکھ دینے کہ ماں جنی بھی ناراض ہوئے، جملے میرے وال ویکھ کے سنو بھائی، جنی بھی ماں ناراض ہوئے، اولاد دی ضد اگے تے اولاد دی تکلیف اگے من جاندی ہے۔ اولاد دی تکلیف نو ماں برداشت نہیں کر سکتی، نہ ضد ویکھ سکتی۔ اور دوسرا معنی ہے امام بنانے والی۔ ایک ہے مرتبہ نبوت اور ایک ہے مرتبہ صحابیت۔
مرتبہ نبوت بھی وہبی ہے اور مرتبہ صحابیت بھی وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کسب کہندے نے محنت نو، نہ کوئی محنت نال نبی بندا ہے تے نہ ہی کوئی محنت نال صحابی بندا ہے۔ نبی بھی وہی ہوندا ہے جنوں اللہ بنا کے کلے تے صحابی بھی وہی بندا ہے جنوں اللہ چاہے۔ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں مرتبہ صحابیت اور نبوت تے بحث کردہ، لیکن میرا یہ موضوع نہیں۔ جڑی گل سمجھانا چاہنا ہو دیتے غور کرے۔ مرتبہ نبوت بھی وحبی تے مرتبہ صحابیت بھی وحبی ہے۔ اس تو علاوہ جتنے مرتبے نے سارے ماں دی وجہ تو۔ اچھا ہن پہلا معنی جڑا ہے او دی تشریح کر لئیے، پھر ایدے تے باس کرن تو بعد پھر میں اب والے پاسے آواں گا۔ باپ نو عربی لغت وچ اب آکھیا جاتا ہے، پھر تواڈی شان بیان کرا۔ ابا کون؟ پہلے ویکھو، مان جانا۔ حضرت مالک ولی کامل سن، اپنے دور آپ دی ولایت دا توتی بول دس، اور یہ تو انہوں پتہ ہے جڑا ولی ہوئے کشف قلوب رکھ دے ہوئے ولی۔ قرآن نے دی اس ولی دی کنڈیشن بیان کر دیتی ہے، ان اولیاءہو الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سنت و شریعت کی پابندی کرنے والا ہو۔ اگر وہ دین دیاں حداں توڑن والا ہے تو مقام ولایت تے فائز نہیں۔ انہوں تسی ولی نہیں کہہ سکتے، شوبدہ باز تے کہہ سکتے ہو، مستدرج تے کہہ سکتے ہو، ولی نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو ہے لیکن حضرت مالک بن دینار و ولی سن جڑے ان اولیاءہو الا المتقون دا مصداق سن، کشف قلوب رکھن والے سن۔ آپ فرماندے نے ایک دن بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں، اور اے تسی جان دیو کہ جدوں بیت اللہ دا طواف کیتا جائے تے تلبیہ پڑھیا جاندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے پڑھیا جا رہا ہے، فرماندے نے ہر بندہ یہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بندے نے آواز دیتی لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، دفع جا، تیرا طواف قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کا اندر میرا جسم کمبیا کہ اے تے او دارے جتھے کوئی آکے لبیک آکھے تے کدی آواز نہیں آئی۔ یہ بندہ خدا کون ہے نہ کوئی جرم کر لیا کہ ایک باری لبیک آکھے تے آواز آ رہی ہے لا لبیک، دفع ہو جا، تیرا طواف ہی قبول نہیں۔ آپ نے بندہ لبنا شروع کر دیتا تو کھوج کر دیاں ایک ایسے بندے کول گئے جنہیں اپنی چادر دی بکڑ ماری ہوئی تے کہندہ لبیک آواز ہوندی ہے لا لبیک۔ آپ نے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا او بیلیا کیڑا جرم کر کے آیا ہوئے، ایتھے تے کوئی بھی گناہگار آ جائے تے لبیک آکھے تے کدی آواز نہیں آئی، تم کیڑا جرم کر کے آگیا کہ لبیک آخنا تے آواز ہوندی ہے لا لبیک، دفع ہو جا، تیرا طواف قبول نہیں۔ انہیں انج کر کے چادر دا جدو چونڈ چکیا نا تے مالک بن دینار ویکھ کے حیران ہو گئے کہ نوجوان ہے تے سجا ہاتھ دا کٹیا ہوئے تے اکھا میں چتھرو تے کہنے لگا جناب یہ بڑی درد بھری کہانی ہے۔ آپ نے فرمایا او ہوئی تے سننا چاہنا، کیڑا عمل کر کے آئے ہیں کہ تینوں اس گھر وچوں بھی آواز آؤندی ہے لا لبیک۔ حضرات ان توجہ کرو، رو کے کہندا جناب بڑی درد بھری کہانی ہے۔ انہاں کیا بول کی کہانی ہے؟ آندا جناب رمضان المبارک دا پاک مہینہ آیا، فرماندے میں روزہ نہیں رکھیا، اتوں شراب پی لئی، اپنے گھر جا کے
اپنی ماں نو آکھیا اما روٹی پکا بھوک لگی ہے ماں کہندی ہے پترا ایک روزہ نہیں رکھیا دوسرا شراب پی کے گھر آ گئے وے دفع ہو جا میں روٹی نہیں پکا کے دینی وے شام پوے گی روزہ افطاری دا وقت ہوئے گا روٹی پکا کے دیواں گی آندہ جناب غصہ آ گیا کیونکہ شراب پیتی ہوئی سی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا ماں دی اکھ ضائع ہوئی ماں کہندی ہے دفع ہو جا تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں اس واسطے پال کے جوان نہیں کیتا وہ تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں دفع ہو جا کہنا جناب او دن تو لے کے آج تک اس گھر میں جا کے کہنا لبیک اللہم لبیک آواز ہوندی ہے لا لبیک دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں حضرات دی وقار توجہ کرو وہ کہنے کا جناب جدوں میں باہر آیا میرا نشہ اتریا ہوش آیا پتا چلیا اے تھپڑ ماں دے منہ تے ماریا حضور ہاتھ کٹ لیا او ہاتھ جڑا ماں دے منہ تے آیا تے ماں دی اکھ ضائع ہو گئی حضرات دی وقار توجہ کرو آپ نے فرمایا بیلیا وہ ماں زندائی کے فوت ہو گئی آندہ جناب ماں تے زندائی اتھے ہی آئی ہوئی ہے کسے اور خیمے میں ٹھہری ہے آپ نے فرمایا بیلیا اوے چل چلیے آج تیری ماں کولوں تینوں معافی لے کے دئیے چل آج تیری ماں کول چلیے تے تینوں معافی لے کے دیواں آپ نے گھٹوں پکڑیا تے لے کے چل پے حضرات دی وقار توجہ کرو او دی ماں دے خیمے دے قریب آ گئے آ کے خیمے دے قریب پتر نے آواز دیتی ہے اماں ماں باہر آئی ویکھیا پتر آکھیا دفع ہو جا تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں وہ قدمیں لگ کے کہندا ہے ماں اے معاف کر دے نبی پاک دا واسطہ ہی اماں معاف کر دے ابو بکر دی یاری دا واسطہ ہی اماں معاف کر دے تینوں زینب دے لاچاری دا واسطہ ہی اماں معاف کر دے ماں کہندی ہے پترا اس واسطے تینوں جوان نہیں سی کیتا تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں وے دفع ہو جا میں تنوں معاف نہیں کرنا وہ پتر کہندہ ہے اماں کلا نہیں آیا اللہ دا ولی سفارشی اپنے نال لے کے آیا حضرات حضرت مالک من دینار اس بی بی دے سامنے آگئے وہ بول کے کہندی ہے جناب میرے باغ جاگ گئے آج تسی آگئے آپ نے فرمایا بی بی اے تیرا پتر ہے ہاں جناب میرا پتر ہے فرمایا اگر تیرا پتر ہے تو معاف نہ کیتا انہوں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ہمیں آکھیا انہوں معاف کر دے جدوں تھپڑے نے تینوں ماریا اے شراب پی کے اس ویلے آیا انہوں پتہ نہیں چلیا میرے سامنے کون میری ماں ہے یا میری بہن ہے حضرات توجہ کرے آجے اے شراب تے حرام ہے جڑا بندہ شراب پی روے انہوں سمجھ بھول جان دیئے وہ دی عقل موف ہو جان دیئے انہوں پتہ نہیں چل دا میرے سامنے کون ہے میرا باپ ہے یا میری ماں ہے حضرات اگر کوئی شراب دا نشہ اتھے کرن والا بیٹھا ہے رب کعبہ دی قسم ہے شراب پینی چھڑ دیو کیونکہ پہچان پھل جان دیجے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے حضرات ان توجہ کرو آپ نے فرمایا بی بی جدوں تھپڑے نے تینوں ماریا انہیں شراب پیتی ہوئی سی انہوں پتہ کوئی نہیں لگا سامنے کون اے میری ماں ہے یا کون ہے انہیں تھپڑ ماریا جدوں شراب دا نشہ اتر گیا اپنا ہاتھ کٹ لیا ہے کہ ماں دے چہرے تے ہاتھ وجیا جدی وجہ تو ماں دی اکھ ضائع ہو گئی ماں نے جدوں پتر دا ہاتھ کٹیا ویکھیا ماں نے پتر نو قدمہ تو اٹھایا سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے فرمایا اوے پترا
اسی ویلے صدقے دل نال میرے کول آ جاندا اوے معافی منگ لیندا میں معاف کر دیندی ہاتھ کیوں کٹیا ہاتھ کٹ لیا تو اس ویلے آ جاندا تو میں تینوں معاف کر دیندی جدوں ماں نے آکھنا جاؤ پترا تینوں معاف کیتا حضرت مالک بن دینار نے گٹوں پھڑیا تے کہنے چل ہن اللہ دے گھر دا طواف کرن دا مزہ آئے گا حضرات رب کائنات نے فرمایا اے مالک بن دینار انہوں نال لے جا کے ساڈے گھر لے آن دی ضرورت کوئی نہیں اے اپنے گھر بیٹھے ہاں اپنی ماں دی خدمت کرے اوے گھر بیٹھے ہاں اپنی ماں دی عزت کرے گھر بیٹھے ہاں مقبول حجاں دا ثواب عطا فرماؤ آزم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھائیے آپ فرما دینا اوے ماما دے دل نرم گلابوں ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی اوے پتران دے سب اے پچھو پامن تے سن سن کے ہر برائی اوے مالو دولت اوے پیش جگرن کر لین قبول کدائی آزم ہوس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی آزم ہوس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی فرمایا ماں پتر دی اولاد دی تکلیف اگے تے زد اگے من جاندی غصے چ نہیں رہندی کیونکہ خدا دا دوسرا روپ ہے ماں دی مامتا ہے ہی ایسی جنہوں اللہ نے اپنی رحمت والا روپ عطا کیا رحمت والا روپ بندے دے حالات ماڑے ہونا تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر لیندا مالکا تو غفور الرحیم ہے میرے تے رحم فرما اللہ فرماندا ہے اللہ مینوں سب تو زیادہ عظیم جڑی عبادت پسند ہے وہ ہے نماز اور نماز دے اندر سب تو زیادہ پسندیدہ رکن ہے میرا سجدہ جیڑا بندہ سجدے وچ پہ کے میرے کولوں منگے میں کدی انہوں خالی واپس نہیں کی اس واسطے نماز پڑھیا کرو اور نہ کوئی بھی آکھے سبحان اللہ محفلاں تے تسی آ جاندے ہو کام کار چھڑ کے بھی آ جاندے پر ایک گل دین تے رکھنا مسجد ہے جنت اللہ نے دنیا تے جنت بنائی تے جیڑا بندہ اپنے کام کار چھڑ کے اس جنت تے نہیں نہ جاندا وہ قیامت والے دن پل صراط لنگ کے تے اس جنت وچ بھی نہیں جا سکدا ہونا کو سبحان اللہ اے ویکھیا جتھے استغفر اللہ کہنا ہوندا اوتھے سبحان اللہ یعنی تانوں اے بھی نہیں پتا پہ تقریر سنی دی کس طرح ہن تک تسی تقریراں سن دے آئے مولوی ایتھے بیٹھ کے نہیں تھے تانوں کو موضوع روایت بھی سنا دے تے ہووے ترنم وچ آکھو گے بلے بٹ کٹ جدا کسے حدیث وچ تے کسے کتاب وچ پتہ ہی کوئی نہیں پہ کتے ہے تسی آکھو گے بلے بلے مولوی نے وٹ کٹ چھڈیا وہ پاویں ایتھے غلطی بیان کر کے ٹوٹ اور ایسا ہو رہا ہے اور اسی بھی کنا دے چسکے لین ہونا مولوی جنی مرضی علمی تقریر کرے ساڈی نظر ہوندی ہے پہ ہن مولوی شعر کتے سنائے گا ترنم کدوں شروع کرے گا پھر اسی سبحان اللہ آخنے اللہ دی قسم اٹھا کے نا جے کنا دا چسکا لین ہوندے ہو کدی روح دا چسکا لین آؤ تے تقدیراں بدل جان سبحان اللہ
اور نوجوان نسل میں تو دسنا چاہنا اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا اینا چیزاں نے ساڈا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا سی علم تو دور ہو گئے جدوں اساں کسی نے مقید کر دینا اساں تواڈے کولوں آہی سننا ہے تے مولوی نوں کی ضرورت ہے کسی کتاب نوں ہاتھ لائے جس مولوی نوں بسم اللہ دی ترکیب نہیں نہ ہوندی اج وہ بھی ممبراں دی زینت بنے اللہ دی قسم اٹھا کے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد داخل ہوئے ایک مولوی تقریر پہ کرے تھے آپ نے فرمایا تجھے قرآن پاک کی ناسخ و منسوخ آیات کا پتہ ہے وہ کہندا حضور نہیں فرمایا تیری جرت کیویں پئی تو حضور دے منبر تے کھڑا ہو کے تقریر کریں کسے کولوں پوچھو ناسخ و منسوخ دی تعریف کی ناسخ و منسوخ آیات تے بعد دا مسئلہ ہے نا ناسخ و منسوخ دی تعریف دا ہی کسے نوں پتہ نہیں اور یہی پوچھ لو قرآن پاک وچ منسوخ آیات ہیں کوئی ایک ہی سنا دیو جدا حکم منسوخ ہوگا آیت تے ہے پر حکم لاگو نہ ایسے بندے دا بھی منبر تے کھڑا ہونا شریعت مطہرہ دے تحت جائز نہیں لیکن اسی لوگ کی کرنے ہیں جیڑا بھی آ گیا جن نے جو سنا دیتا الحمدللہ سن کے تھے ٹھیک ہے جی تو انہوں قسم لگے تو ساں غلط گل میں ممبر تے تسی میں بیٹھا اور تسی سامنے بیٹھے ہو تو انہوں قسم لگے تو ساں جھوٹ نہیں بولنا تسی محفل وچ بیٹھے ہو اے تو ساں سنیا کہ نہیں علماء کولوں بھئی سب تو پہلا حضور نے فرمایا بلال تو جنت جائیں گا حضرت بلال نے عرض کی تھی حضور ابو بکر تو ہی پہلا فرمایا ہاں عمر تو ہی پہلا ہاں عثمان تو ہی پہلا ہاں علی تو ہی پہلا ہاں حضور فرمایا تو میرے تو ہی پہلا جائیں گا حضور وہ کس طرح فرمایا میں ڈاچی تے سوار ہوواں گا تو موار پھڑی ہوئے گی تو اگے اگے ہوئے گا تو میں پیچھے پیچھے یعنی تو پہلا بڑھے گا تو میں بعد استغفر اللہ العیاذ باللہ یہ حقائق روایت نے جنہوں سن کے تسی سبحان اللہ کہنے بخاری شریف دی حدیث ہے سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گا جنت کا تالا حضور کھولیں اس وقت تک کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک آقا داخل نہ ہو اسی غلام نے پہلا بار شروع حدیث کی کہہ رہی ہے جب تک آقا نہیں وڑن گے کوئی نبی نہیں وڑ سکتا اسی آنے ابھی بلال تیانوں کیا میں پتا ہے حضور پاک ڈاچی تو بہ کے جنت جانا تو دی مہار جڑی حضرت بلال نے پڑھی ہوئے موضوع روایات اسی پڑھنے تھے نبی پاک دی حدیث تے مد مقابل تے اگر کوئی صحابی دا قول آ جائے تے اسی انہوں معتبر نہیں سمجھ دے پھر حقائق نو معتبر کے میں سمجھ لیں پھر حضرت ویسے کرنی نے اپنے جی حضور دے عشق دند سارے ہی کڑ لے آوی کڑ لیا پھر پتہ لگا جی پتہ نہیں ہے سی پھر ایوی کڑ لیا پھر ایوی کڑ لیا پھر جی ایوی کڑ لیا جیڑا بندہ بیان کردا تسی کدی انہوں اٹھ کے پوچھیا پی حضرت جی دسو ہاں یہ کتھے دیکھیا پی حضرت ویسے کرنی اپنے سارے دند ہی کڑ لے سن پھر آندے نے جی حضرت ویسے کرنے دند کڑ لے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں واسطے کیلا کلیا اچھا کیلا آیا سی جنہاں دے دند کوئی نہیں ہن دنداں والے کھاندے سونا روبو جدی گل دا کوئی تک ہی نہیں کسے کے کوئی روایت ہی نہیں اور اگر کوئی اصول شاشی پڑے ہے تو میں دسن لگا دند توڑن دی شریعت ہے موسلا اور موسلا حرام ہے کہ حضرت ویسے کرنی تابیاں دا سردار ہے او تابیاں دا سردار ہو کے حرام دا ارتکاب کدی کر ہی نہیں سکتا ساڑھے سٹیجاں تو بیان ہو رہے ہیں پر ساڑھے لوگ کی زبان لگے نوٹ نشاور کر دے سنان آڑا بھی گناہ گار سنان آڑے اساں کدی یہ نہیں پوچھیا جیڑی گل تسی بیان کر رہے ہو کتھے لکھے اگر کوئی قرآن دی آیت پڑھ کے استنباط و استخراج کر دے تو انہوں منو اور ساڑھا عقیدہ روایات تے مبنی قرآن پاک دی آیات اور مصطفیٰ دے فرامین تے مبنی ہیں حقایات تے مبنی نہیں نہ تاریخ تے مبنی ہیں
مورخین نے بھی اپنی تاریخاں لکھ دیتیاں مولوی اپنی کتاباں لکھ دیتیاں اساں او بیان کرو جو رب دا قرآن کہندا ہے تے جو نبی دا فرمان کہندا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے ساڈی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول کرے